अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और इस मुल्क में सब कुछ चलता है और जहां पर चलना चाहिए वहां नहीं चलता है। और ये जो सियासत का पहिया है ये जहां चल रहा है और जैसे चल रहा है इसमें मुल्क कितना इसका मुतहम्मल हो सकता है या नहीं। लेकिन इस बार ये जरूर कहा जा सकता है कि इस मुल्क में दो ही ऐसे वाकयात हैं जिनकी बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है, मेटिकुलसली प्लान किया गया। एक 9 मई था, एक 8 फरवरी 2024 होगा। जमात इस्लामी ने भी आज अपना मंशूर पेश कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज अब तक मंशूर को फाइनल नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने NA 242 पर जो कराची की सीट है वहां पर शहबाज शरीफ साहब अब सेटलमेंट कर चुके हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफा कमाल साहब ने उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली है। सो इतनी मेटिकुलस प्लानिंग, अपने टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी बारीक बीनी से देखना। शाइस्ता परवेज मलिक को टिकट नहीं दिया, अली परवेज मलिक को टिकट नहीं दिया, तलाल चौधरी को टिकट नहीं दिया, JUIF भी नाराज नजर आती है और साथ में GDA से भी सीट एडजस्टमेंट हो गई है। अब ये लो और ये दो में ये क्या क्या लेंगे और क्या क्या देंगे। और ये हम जिस तरह की सियासत देख रहे हैं, जिस तरह के इलेक्शंस देख रहे हैं, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तो छोड़िए, क्या इनका नतीजा हंग पार्लियामेंट के तौर पर निकलेगा और वाकई क्या ये मुल्क के लिए बेहतर होगा? क्योंकि हंग पार्लियामेंट किसी के भी फायदे में नहीं है, ना इकोनॉमिकली ना डेमोक्रेटिकली। लेकिन क्या लाने वालों को और बंदोबस्त करने वालों को इस बात की संजीदगी का अंदाजा है या नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन संजीदगी के हवाले से अगर हम बात करें तो इंसाफ का जो पैराया है, जो आजकल सुना है कि इंसाफ बहुत सही तौर पर सबको मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बहुत ही तारीखी डिसीजन लिया जिसमें नाअहली भी खत्म कर दी गई। कम से कम 5 साल की मुद्दत जिस तरह तयन किया गया है पार्लियामेंट ने, उस पर ही मुतय्यन रहेगी। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जो कंप्लेंट्स हैं, जो केसेस हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिनका मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में आज मखदूम अली खान साहब उनके वकील पेश हुए थे। स्टे का उन्होंने जाहिर है स्टे रिक्वेस्ट की, विच वॉज डिनाइड। अब ये ला तादाद या पता नहीं कब होगी इसकी समात नेक्स्ट। लेकिन मामला क्या है, क्योंकि पॉलिटिक्स बार की हो या कंट्री की, वो दोनों ही पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। हमारे साथ मौजूद है इरफान कादिर साहब, किसी तारुफ मोहताज साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, और हमारे साथ मौजूद है कामरान मुर्जा साहब JUIF से। अगेन लीगल ग्राउंड्स भी बहुत आपके मजबूत हैं। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि ये एक शिकायत जिस तरह से कहते हैं कि एक शिकायत तो जस्टिस तारिक मसूद साहब की भी थी, वो रिजेक्ट हो गई थी। फिर कादिर साहब, ये हमने आज ये पूरी प्रोसीडिंग्स भी देखी हैं, एजाजुल एहसन साहब के आपने पुराने बयानात भी देख लीजिए, तो ही इज द ओनली मैन स्टैंडिंग बिहाइंड जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब। सो क्या ये आपको मामला कहीं फॉलो अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आप देख रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला निपटा दिया जाएगा? डेफिनेटली अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स होनी है 11th को, और गालिबन इसमें अब वो पेशरफ्त होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको इल्तवा में डालेंगे, और ये मैं समझता हूँ कि ये निपटा दिया जाएगा और जल्दी निपटा दिया जाएगा। जल्दी निपटा दिया जाएगा का मतलब है कि मज़ाहिर अली नकवी साहब को निपटा दिया जाएगा या मामला निपटा दिया जाएगा? ये मामला ही निपटा दिया जाएगा, जिसमें कि एक इम्प्रेशन ये जरूर क्रिएट हो रहा है कि मज़ाहिर नकवी साहब जो है, चूंकि उन्होंने डिस्ट्रस्ट शो किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे, और वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और वहां भी उनकी दादरसी नहीं हुई, तो इसलिए इससे लगता है कि वो खुद भी इस खदशे का शिकार हैं। वो समझते हैं कि मेरिट्स पे उनका केस कमजोर है, और इसीलिए वो कुछ टेक्निकलिटीज का वो लेना चाहते थे फायदा, जो कि उनको मिल नहीं सका। तो अपेरेंटली चूंकि मेरिट्स पे ज्यादा बात भी उन्होंने नहीं की उस तरह से, तो लग यही रहा है, इंप्रेशन ये जा रहा है एज इफ उनका केस वाकई कमजोर है, यानी उनका मौकफ कमजोर है मज़ाहिर नकवी साहब का, और उनको ये खदशा है कि वो कहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको यानी उनके खिलाफ अपना वर्डिक्ट ना दे दे, उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट ना दे दे, और उसमें उनको ये खदशा है कि वो शायद निकाले जाएं। तो अपेरेंटली यही नजर आ रहा है। सर, ये दो कैंप्स का हम तस्करा सुनते थे कामरान मुर्जा साहब, पहले भी ये जुडिशरी के लिए अच्छा नहीं था, अभी भी अच्छा नहीं है। क्या कोई वाकई शिकायत जो जायज हो, और अगर एसेट्स हो जिस तरह से उन्होंने छुपाए, अगर उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की भी है, तो आपको लगता है कि ये दो कैंप्स वाली जो डिवीजन थी, जो बार पॉलिटिक्स और जुडिशल पॉलिटिक्स है, दिस विल प्ले इन अगेन? अभी भी दो कैंप्स आपको नजर आते हैं? देखिए, मज़ाहिर साहब के मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा एक ताल्लुक उनके साथ रहा है वकालत के ज़माने में, मेरी दोस्ती का ताल्लुक रहा है, तो मेरा ख्याल है कि मेरा ओपिनियन जो है इसमें मुनासिब नहीं है किसी हवाले से भी।
اچھا چلیں سر، پھر نااہلی جو ختم کی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ کل کا جو تاریخی فیصلہ ہے جو پارلیمنٹ کو فائنلی سوورین مان لیا ہے، اور یہ بھی کہ پارلیمنٹ پر اب یہ دوہرا ایک دگنا اس پہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اب وہ تمام جو قانون سازی اس نے کسی اور کے کہنے پر کسی اور کے لیے کی تھی اس کو بھی آ کے ٹھیک کرے، ورنہ پھر دوبارہ وہی کرنا پڑے گا 2/3 اکثریت سے جو پہلے منظور ہو چکی ہے، کیونکہ اب اگر قانون سازی پارلیمنٹ نہیں کرنی ہے تو جو غلط قانون سازیاں ہوگی ان کو بھی ریپیل کرنا پڑے گا۔ دیکھیے جس میں ایک غلطی ہوئی تھی اور غلط، سراسر غلط آپ اس کو کہہ لیجیے کہ سراسر غلط ہوا تھا، جو دستور میں نہیں لکھا تھا وہ ججمنٹ میں لکھ دیا گیا تھا، اور اس طرح سے ناانصافی ہوئی۔ اس ناانصافی کا اگر مداوع ہوا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور غلطیاں جو ہے وہ عدالتوں کو نہ صرف اس فیصلے میں دور ہوئی ہے بلکہ اور فیصلے ایسے ہیں جہاں پہ غلطیاں ہیں، ان فیصلوں میں بھی غلطیاں ٹھیک کر دی جائیں۔ ٹھیک، عرفان قادر صاحب، کیونکہ ہمارے ہاں بہت ظاہر ہے کہ there are some things that we don't talk about and there are some people that cannot be held accountable، جیسے فیض آباد دھرنے میں آپ کو پتہ ہے کہ بار بار ایک سابق جنرل کو بلایا جاتا ہے، وہ تشریف نہیں لاتے، اور مظاہر نقوی صاحب بھی ظاہر جج صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی بہت زیادہ کمپلینٹس نہیں ہو سکتی، کارروائی نہیں ہو سکتی، اتنی زیادہ طوالت میں چلے جاتے ہیں معاملات۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک میں واقعی انصاف کا جو پیرایا ہے وہ برابر ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی ایک شخص اکیلا نہیں کچھ کر رہا ہوتا، ایک پوری اس کے ساتھ ایک پوری ایک مشینری ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو خواہ وہ گورنمنٹ ہو، اور جن معاملات میں ان ایڈ آف سول پاور فوج کو بلایا جاتا ہے وہاں پہ جو حکومت ہے، حکومت کے جو کرتے دھرتے ہیں، جو اہم لوگ ہیں، وہ بھی بیچ میں ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے، اور یہاں پہ تو انہوں نے غالباً مانا بھی ہے کہ ان کا ایک رول ہے۔ تو اس لیے لائبلٹی فکس کرنا، اس جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد، میں نے تو کبھی بھی لائبلٹی فکس ہوتے نہیں دیکھی، رپورٹس آ جاتی ہیں لمبی لمبی، لیکن اس پہ ایکشن کسی کے خلاف ہو نہیں سکتا، وقت بہت گزر جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملے ہیں یہ سارے اسی طرح سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ ان کا نہیں نکلے گا۔ سر لیکن وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاور میں آنے کے بعد ایز چیف جسٹس پاکستان بہت ساری فائلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑی گئی ہے، وہ فائلیں کھلی ہیں، کچھ فیصلے فوری ہوئے ہیں، کچھ سماعتیں پبلک کی گئی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی پبلک ہوگا معاملہ فیض آباد دھرنا والا؟ بیکاز وہ لگتا تو ہے، ان کی سیریسنس تو نظر آ رہی ہے اس پہ۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی زیادہ اب معاملہ جو آگے بڑھے گا، میرا نہیں خیال۔ اوکے، عرفان قادر صاحب، آپ نے تو ہمارے خیال بھی بالکل چینج کر دیا۔ بہت شکریہ آپ کا عرفان قادر صاحب۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں گی سر۔ کامران مرزا صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ آن پولیٹیکل میٹرز یہ جے یو آئی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ نہیں سیٹل ہوا ہے۔ مولانا صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ جو قرارداد آئی تھی جس کو قرارداد نہ کہنے پر ہی لوگ منحصر ہیں، کہ یہ سینٹ میں اچانک سے ایک کاوش ہوئی، ایک شرارت ہوئی جس میں کہ الیکشنز 8 فروری کو نہ ہوں، یہ پوری بات ہوئی۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے اون بھی کیا اس کو کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب جلسے وہ کر نہیں سکتے، افغانستان وہ چلے گئے ہیں، وہ ان پر کون حملے کر رہا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن جے یو آئی ایف اے اور نون لیگ میں واضح سپلٹ نظر آ رہا ہے۔ آپ اس پر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں جو چیز ایڈجسٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، ہمارے یہاں ضلع جو ہے وہ وہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے بات۔ یہ چیز ہم کسی کو کمپیل نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے ساتھ چلے، یا کوئی ہمیں کمپیل نہیں کر سکتا کہ ہم اس کے ساتھ چلیں، مگر ہم پہلے تو منشور کی بنیاد پہ، اپنی نظریات کی بنیاد پہ، کسی کے نزدیکی کی بنیاد پہ اس حوالے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس پارٹی کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ یقیناً مفاد کا ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کی، کہ دونوں پارٹیوں کا اس میں فائدہ ہے یا نہیں۔ مگر یہ کام جو ہے ہمارے یہاں دلوں کو کرنا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اگر کہیں سے مناسب سمجھیں گے تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ اس میں ہمارا کسی پارٹی سے کوئی گلہ نہیں ہے، کسی پارٹی کا ہم سے بھی کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں ہم اپنا جو ہے وہ نزدیکی دیکھیں گے، کسی نظریات کے حوالے سے کہیں ہم نزدیک ہیں، جہاں کہیں بھی اپنا مفاد دیکھیں گے وہاں ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ جہاں پہ مفاد نہیں ہوگا، منشور کے حوالے سے نزدیکی نہیں ہوگی، وہاں ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔
ٹھیک ہے، آپ اپنے اپنے مفاد کی بات کریں، لیکن لگ رہا ہے نون لیگ اپنا ہی مفاد دیکھ رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی سیٹ ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، جس طرح سے میٹیکولسلی پلاننگ کر رہی ہے. اور کورس کو پہلے کہا جاتا تھا کہ کوئی ایسے کام سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، اس میں بھی ہو رہی ہے. ہم ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں چلیں گے، ان کے ساتھ بھی چلا جا رہا ہے. جی ڈی اے بھی ان کے پاس آ گئی. اب جی ڈی اے کے ممبرز اتنا آؤٹ اسپوکنلی بولتے تھے نواز شریف کے خلاف، اب وہ چپ ہو گئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی ویسے میٹیکولس پلاننگ میں؟ منشور بھی ابھی تک نہیں آیا ہے. تو اگر نواز شریف صاحب ہی چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے تو پھر تو ویٹ از بیہائنڈ ہم ساری پارٹیز کا. وزیر اعظم اس میں بننا ہے جس کو جو ہے وہ میجارٹی سیٹوں کی میجارٹی جن کے پاس اس پارٹی کے پاس آئے گی، اور پھر اس میجارٹی اگر نہ آئی، جیسے کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ نہ وجود میں آ جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے جو پارٹی مناسب جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ ڈیل کر پائے. ساری پارٹیاں پاکستان کی پارٹی ہیں اور یقیناً جو ہے نا وہ اس میں نزدیکی دیکھی جائے گی منشور کے حوالے سے، مگر پھر جو ہے وہ دوسرا معاملہ جو ہے وہ مفاد کا یا اس میں بات چیت کرنے کا ہوگا، اور وہ الیکشن کے بعد پتہ چلے گا. کسی پارٹی میں اگر یہ غلط فہمی ہے کہ وہ وزیر اعظم کو جو ہے نا بنایا مل جائے گا، تو وہ میرا خیال ہے وہ دور ہو جانی چاہیے. ایسا نہیں ہوگا، یہ ابھی تک یہ منزل بہت دور ہے. کامل مرزا صاحب، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے ان کے بڑے مطلب بہت زیادہ ان کے ایفیکٹس ہوتے ہیں اینڈ they're not good. ہم نے انڈیا میں نرسمہا راؤ والے معاملے میں بھی دیکھا تھا. آپ دیکھیے کہ ایک بندے کا ووٹ بھی کتنا کاؤنٹ کرتا ہے. تو یہ جو پارٹیز اپنے اپنے دھڑے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں استحکام پاکستان میں، کچھ ہیں جو نون لیگ کے ساتھ نہیں چل سکتے، کچھ ہیں جو ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہمایوں اختر صاحب اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں ہم نے نہ پہلے بھیک سے ووٹ لیا ہے نہ اب لیں گے. تو یہ معاملات ایسے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم الیکشن ہو بھی گئے اور فیئر اور فری ہوئے تو؟ کامل مرزا صاحب جی، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملات ہم پارلیمنٹ کی طرف ہی جائیں گے. تو کسی پارٹی کے بعد بھی شاید سمپل میجارٹی نہیں آئے گی. 2/3 یا اس سے زیادہ جو ہے نا وہ ایبسولوٹ میجارٹی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا، مگر سمپل میجارٹی کا بھی کہیں سے بھی معاملہ نہیں بنے گا. اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ 2-4 پارٹیوں کو مل کے حکومت بنانی پڑے گی، اور اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے دوسرے کے لیے کتنی قربانی دی، یا وہ پہلے اگر کسی کے حوالے سے کوئی قربانیاں تھیں اس کو کتنا کمپنسیٹ کیا گیا. لیکن سر اگین یہی میں کہہ رہی ہوں، پارٹیز اپنے اپنے مفادات دیکھتی رہیں گی تو پھر اگین وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ہنگ پارلیمنٹ. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر کوئی پیچھے ہٹ گیا، کسی کے وعدے پورے نہ ہوئے، کسی کو سیٹ اس کی مرضی کی نہ ملی، کسی کو وزارت اپنی مرضی کی نہ ملی، تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب ہم 2-2.5 سال بعد پھر الیکشن کر رہے ہوں گے. اس کے بعد پھر بحران نظر آتا ہے. پھر اس وقت بھی ہم بحران میں موجود ہے. بحرانی کا کیفیت تو ہے. اس وقت بھی الیکشن جو ہے وہ جو فیئر اور فری الیکشن کی بات ہوتی ہے، اس میں الیکشن کا ماحول بھی شامل ہے. ہم پہ باقاعدہ حملے ہو رہے ہیں. آج بھی اسلام آباد میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو زخمی کیا گیا ہے، فائرنگ کی گئی ہے. تو الیکشن سے پہلے کا ماحول بھی وہ الیکشن والا نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن اگر ہو گئے تو اس کے بعد کا ماحول بھی کوئی ملک کو کوئی فائدہ دے پائے گا. لیکن سر اگر ہم یہ کہیں کہ چلیں امن و امان کی صورت اتنی خراب ہے کہ ہم نہیں الیکشن ہولڈ کر سکتے، لیکن امن و امان کی صورت حال تو ایسی ہے نا کہ nobody can predict a date کہ کب بہتر ہوگی. تو کیا ہم اس کو ان اینڈڈ چھوڑ دیں؟ آپ کا مطلب کیا ذاتی اوپینین کیا ہے؟ کیا ہم دستور سے ہٹ جائیں کہ ہم اس کو بس امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے ہم کو ڈیلے کریں؟ کیا یہ سینیٹرز کی سازش ہے زیادہ رکنے کی؟ سازش کی بات نہیں ہے، وہ ان کا اوپینین ہے. اس اوپینین کے ساتھ کوئی ایگری کر لے یا ایگری نہ کرے، دونوں صورتیں ممکن ہے. سازش یہاں پہ کسی کی کوئی بھی نہیں ہے. سب ملک کا فائدہ ہی چاہتے ہیں، اور پارلیمان میں جو شخص رہتا ہے وہ یقیناً ملک کے مفاد کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے. حالات یقیناً جو ہے وہ درست نہیں ہے، مگر یہاں پہ حالات جو ہے وہ کسی مخصوص پارٹی کے لیے درست نہیں ہے، اور باقی کچھ پارٹیوں کے لیے حالات درست ہیں. جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے. کچھ مخصوص پارٹیز کے لیے حالات نہیں ہیں نارمل، اور کچھ کے نارمل ہیں. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. لیکن بہت شکریہ آپ نے کامل مرزا صاحب جوائن کیا. لیکن ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف پہلے بلے کے نشان پر پریشان تھی، اب اس بات کی پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ جو گوہر علی خان صاحب ہیں وہ 4 کروڑ روپے میں سیٹیں بیچ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں
کیا اب یہ ایک نیا بحران پاکستان تحریک انصاف میں جاری ہونے والا ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک انتشار چل رہا ہے کہ 4 کروڑ روپے میں ایک سیٹ بک رہی ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کا ایک گینگ ہے جو کہ گوہر علی خان صاحب کے ساتھ انوالو بھی ہے. اب پہلے بلے کے نشان پر پریشانی تھی، اب اس کے پریشانی ہے. 1.5 ارب روپے کا لاس کیا ہے. تو جو 108 تحائف موصول ہوئے جب خان صاحب اور بشرا بی بی پرائم منسٹر اور فرسٹ لیڈی تھے، اب اس میں سے کتنے ہیرے جواہرات کہاں گئے، اس کا کوئی 1.5 ارب کا لاس بنتا ہے. تو وہ کروڑوں دیکھیں یا یہ 1.5 ارب دیکھیں. لیکن ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز اب تک مینیفیسٹو نہیں پیش کر سکی، لیکن تمام جگہ سیٹیں ہینڈل کرنے میں، ایڈجسٹ کرنے میں وہ کامیاب رہی ہے. اور اس کی کامیابی میں کہیں نہ کہیں استحکام پاکستان پارٹی نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. تو اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. فیاض الحسن چوہان صاحب، بتا دیجئے کس کس سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے؟ مریم نواز شریف اور علیم خان صاحب کی ایک جگہ سیٹ تھی، شاید اب وہ بدل دی گئی ہے. اون چودھری صاحب کے اگینسٹ کون ہے؟ اور کیا فیصل آباد میں آج ہمایوں اختر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ نہ بھیک میں پہلے سیٹ مانگی تھی نہ بھیک میں اب لیں گے، تو وہاں تو ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی. تو کہاں آپ ان کو آسانی دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ نے جو نا ابھی انٹرو کے اندر جو ٹکٹ بیچنے کے حوالے سے بات کی، میں پہلے اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. 17 سال میں تحریک انصاف میں رہا ہوں، اور 17 سال میں 2013 کا الیکشن اور 2018 کا الیکشن، ان دو الیکشنوں کا تو میں آنکھوں دیکھی آپ کو ساری سٹوری بیان کر رہا ہوں کہ ان دونوں الیکشنز کے اندر بانی جناب تحریک انصاف، ان کے رائٹ اور لیفٹ جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے فرنٹ مین بھی تھے، مرکزی لیڈر بھی تھے، ہر بندے نے جناب 4-4 5-5 6-6 کروڑ میں جناب تقریباً 50% سے ابو ٹکٹ جو ہے وہ بیچے گئے. 2013 میں بھی، 2018 میں بھی. 2013 میں N56 میں جناب میں پہلا جناب ایک ایم پی اے تھا، سابق ایم پی اے. میں نے جب 2007-8 میں جناب جو پارٹی جوائن کی تھی تو میرا ایک رائٹ تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک نودولتیا تھا جناب، اس نے N56 میں سابق چیئرمین تحریک انصاف نے الیکشن لڑنا تھا، ان کو کمٹمنٹ کی کہ جناب آپ کا این اے کا الیکشن سارا میں خرچہ کروں گا، اور 2.5 کروڑ روپیہ جناب انہوں نے الیکشن فنڈ کے نام پہ وہ جناب دیا، اور وہ ٹکٹ لے گئے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ 4 حلقوں سے الیکشن لڑے تھے جناب سابق چیئرمین تحریک انصاف، ان کے 9 بندے ایم پی کا الیکشن لڑے، 8 جیت گئے، وہ ہار گیا تھا پنڈی سے. تو یہ تو پرانی روایت ہے تحریک انصاف کے اندر، یہ پرانی روایت ہے. آپ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے اس وقت چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اب تو سب نظر آ رہی ہیں نا برائیاں، اب ساری برائیاں یاد آ رہی ہیں پارٹی کی. پہلے چپ کا روزہ تھا آپ کا. آپ کی بات نہیں، برائیاں یاد آنے کی بات نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے صاحبہ کہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک جسے کہتے ہیں رواداری ہوتی ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آبلیگیشنز ہوتی ہیں کہ آپ پارٹی کے اندر ہے. اب دیکھنا 3 دفعہ مجھے میرے ساتھ 5 سال کے اقتدار کے اندر زیادتی ہوئی. 2 دفعہ مجھے منسٹری سے اتارا گیا، 1 دفعہ مجھے منسٹری دی نہیں گئی جب چودھری پرویز لائی صاحب کی حکومت بنی. لیکن میں نے اس کے اوپر بڑا ایک گریسفلی طریقے سے جناب پلے کیا. میں نے اس انداز سے پلے نہیں کیا جس طریقے سے سابق چیئرمین تحریک انصاف کو الیکشن جناب وزارت عظمیٰ سے اتارا گیا تو انہوں نے پورے ریاست کو اور پوری جناب پاکستان کو آگ لگا کے رکھ دی. ہم نے تو نہیں آگ لگائی پارٹی کو، ہم نے تو بڑا گریسفلی، اس سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. تو یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ٹکٹ بک رہے. اور اب تو ساری کی ساری تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے. اب تو ساری کی ساری ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کی ٹوٹل عمر 6 مہینے سے لے کے 8 مہینے پارٹی کے اندر ہے. تو ٹکٹ تو بیچیں گے. یہ تو آنا اور عرفہ روایات تو جاری رہیں گی. اب آپ نے جو کوشچن پوچھا، ایک منٹ، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، کیا آپ نے کیا کہا، کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے نا تحریک انصاف. اب لطیف کھوسا ہو گئے، شیر عبد المرمت ہو گئے، پریسٹر گور ہو گئے، ان کی کیا عمریں ہیں پارٹی کے اندر، ان کی کیا قربانی ہے؟ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے، کہ اب تو پی ٹی آئی ان کے حوالے ہے. سمجھ آ گئی. اب آپ یہ کہیں کہ توقع رکھیں کہ جناب، اور شیر عبد المرمت صاحب کے حوالے سے مجھے آج ایک بندے نے کہا کہ میرا ایک
जनाब कोई डिस्प्यूट था, जनाब कोई लेन देन का, तो मुझे शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा कि भाई आप 5 करोड़ 10 करोड़ जितने मर्जी का गबन करके आओ, मेरा हिस्सा मुझे दो और मैं आपका केस लड़ूंगा और आपको जनाब पैसे दिला दूंगा। जब ऐसे लोगों के हाथ में पूरी की पूरी पार्टी होगी, रेस्टर गोहर के जो पिछला इलेक्शन जनाब आपका पीपल्स पार्टी के टिकट से लगते हैं, टोटल आपकी 10 माह से लेके 1 साल उम्र टिकट तो बिकेंगे। ये तो पुरानी रवायत है तहरीक इंसाफ की। जब नाम नहाद नजरियाती जनाब आपकी लीडरशिप होती थी और मदीना के लोग होते थे, वो टिकट बेचते थे। पार्टी के अंदर अरबड़ा चीफ्ते चलाते रहे कि यार कोई तरीके के साथ, कोई एथिक्स के साथ, कोई वैल्यूज के साथ, कोई रवायात के साथ, लेकिन उस वक्त भी। और सेनेट के टिकट भी बिके, ये भी सुन लें, आपका जो आधे से ज्यादा सेनेटर बैठा है पीटीआई के टिकट से, 5.5 करोड़ से लेके 10-10 करोड़ रुपया कोई शौकत खानम के नाम पे, कोई नमन के नाम पे और कोई जनाब इलेक्शन फंड के नाम पे वो आपको देता रहा पार्टी लीडरशिप को, तो तब जाके वो सेंटर बना है। ये कोई नई बात नहीं कर रहा, ये हर एक को पता है पार्टी के अंदर भी। तो ये पुरानी तो ज्यादा जोशो खरोश से सामने आएगी केपीके के अंदर। अच्छा, अब आगे अपने मामले पे कि इस्तेहकाम ने क्या कहा, उनको इस्तेहकाम दिया है नून लीग को। देखिए कल ऐलान होगा और अभी तक जो खबरें उड़ती उड़ती सुनाई दे रही है कि कुछ 7 कौमी की और 11 सूबाई असम्बली की पंजाब के अंदर कोई एडजस्टमेंट की सुनाई दे रही है, लेकिन बाज़ाब्ता कल पता चल जाएगा और पब्लिक के सामने सारा सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो लोधरा की सीट है, इससे तो जहांगीर खान तरीन साहब करेंगे, उनको मुल्तान ऑफर किया था। आप क्या समझते हैं, मुल्तान लेंगे या लोधरा से ही लड़ेंगे? चीजें बहुत डिस्टर्ब हैं। हमारी अच्छी खासी जो वो लीडरशिप के जो पायनियर्स में से है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, उनको भी कौमी और सूबाई लेवल पे एडजस्ट नहीं किया गया और नहीं किया जा रहा है, जो शनीद है। और फिर जो हमारी मर्कजी लीडरशिप वैसे भी जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी लोधरा के बजाय मुल्तान के हवाले से डिस्कशन की जा रही है। अलीम खान साहब जहाँ से लड़ना चाह रहे थे वहाँ के बजाय उन्हें किसी दूसरी जगह पे जनाब एडजस्ट किया जा रहा है। फिर इसी तरीके से ओन चोई साहब हैं, उनको जनाब उस हल्के से कि जहाँ से चौधरी शफकत महमूद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो के जनाब आपका डीएचए का और ये सारा कैवलरी सेंटर का इस एरिया पे जनाब वो लाया जा रहा है। तो बाकी बहुत से हमारे मरकजी 3-4 अहम जनाब जो लोग थे उनको भी एडजस्ट नहीं किया गया। सूबे में भी हमारे कम से कम कोई 20 से 25 एक अहम जो इलेक्टेबल्स थे, उनके हवाले से भी बहुत सी चीज़ें उनमें से आधों की है। वो कल सारी चीज़ें क्लियर होंगी और उसके बाद फिर अगला कोई बात हो सकेगी। मतलब यानी कि अभी से मसले शुरू हो गए जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में चल रहे हैं, वो इस्तेहकाम में भी चल रहे हैं। और ये जो आए थे आपके पास सोच के कि इन्होंने एंटी नवाज वोट लेना था और ये कुछ भी कर लो लेकिन हम इस्तेहकाम जो है वो कभी भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी नून लीग के साथ, इस मोटो से, इस मोराल से आप लोग पीछे हट गए? नहीं, देखिए बात ये है सना साहिबा की सियासत जो है ना, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है और साइंस ऑफ कंप्रोमाइज है। ठीक है ना, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी जनाब आपने पहले भी ये सुना होगा डायलॉग, लेकिन ये साइंस ऑफ जनाब कंप्रोमाइज है ना, ये मेरा डायलॉग है। और ये दोनों चीजें चलती हैं, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज भी चलती हैं और कंप्रोमाइजेस भी चलते हैं। और बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बीइंग अ इंडिविजुअल भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है, बीइंग अ पॉलिटिशियन भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और वो इकबाल ने कहा था ना, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो ये सियासत जो है वो झपटना पलटना पलटकर झपटना वाली एक साइंस और आर्ट्स है। तो अब इसके ऊपर कभी आपको गालिब आ जाते हैं, कभी आपको बैकफुट पे जाना पड़ता है। लेकिन 4 चीजें मैं पिछले 6 महीने से और आपके टॉक शो में भी 2-3 दफा कह चुका हूँ पिछले 6-7 माह में कि सियासतदान और सियासी पार्टी 4 चीजों के ऊपर खेलती है, कंप्रोमाइज करती है। अपना जाती मफाद के ऊपर, पार्टी मफाद के ऊपर, मुल्क के मफाद के ऊपर और आवाम के मफाद के ऊपर। इन 4 मफादात के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी को और आपके सियासतदान को कभी झुकना पड़ता है, कभी कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कभी बैठना पड़ता है, कभी निगोशिएट करना पड़ता है, कभी टेबल टॉक करनी पड़ती है। जो ये चीज नहीं कर सकता, ना वो सियासतदान है ना वो सियासी जमात है। ये मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी में 6-7 महीने से हर टीवी चैनल पे, हर शो में मैं रख चुका हूँ। आपके शो में भी मैंने ये बात की हुई है। तो मतलब ये इखलाकियात और नजरिया और वो सब चीजें हम भूल जाएं। सियासत काम है झपट के पलटना, पलट के झपटना। आपने ये बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो पेंट किया। इसके बाद तो वोट देने का मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।
میرے اوپننگ ریمارکس میں میں نے کہا تھا کہ دو ہی چیزیں اب تک ایسی ہوئی ہیں جن کو لگتا ہے بڑا میٹیکولسلی پلان کیا گیا ہو. ایک 9 مئی والا سانحہ تھا اور ایک 8 فروری کے آنے والے انتخابات ہیں. اس میں اتنی پلاننگ ہو رہی ہے, اس میں اتنی ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم نے جب سے بات شروع کی ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہی ہوئی ہے. فیض آباد دھرنے کے معاملے میں کچھ نہیں ہوگا, جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کا معاملہ کہیں نہیں جائے گا, اور ہمارے حکومتیں اسی طرح سے ایک دوسرے سے مفادات کی بنیاد پر ڈیل کرتی رہیں گی. اور استحکام پاکستان کے ابھی جس طرح فیاض حسن چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاست نام ہی پلٹ کے جھپٹ کے پلٹنا, اگر یہ سیاست ہے تو پھر میں چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرما دیں. چودھری منظور صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈیفینیٹلی ایک نظریے کی سیاست کرنا چاہتی ہے, لیکن آپ کے جو مد مقابل لوگ ہیں وہ they don't believe in any ideology, کیونکہ استحکام پاکستان جس بنیاد پر بنی تھی کہ جو گیو اویز تھے آف پی ٹی آئی وہ وہاں پر آ رہے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے لوگ یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی از رننگ پی ٹی آئی, یعنی کہ لطیف کھوسا صاحب, گوہر علی خان صاحب. جی آپ کا رسپانس سر. کیا پی ٹی آئی کیا, مجھے سوال نہیں سمجھ آیا. ہمارے لوگ میں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی چلا رہی ہے, یہ فیاض حسن چوہان صاحب نے ایک جملہ دیا ہے کیونکہ لطیف کھوسا صاحب اور گوہر علی خان صاحب. جی میں لطیف میں کہا محظوظ ہو جائے تھوڑا. دو جماعتیں جو ہے نا اس کے لوگ آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گے, ایک جماعت اسلامی کے لوگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بہت لوگوں کی سیاسی ٹریننگ کرتی ہے, اور جماعت اسلامی حالانکہ دونوں متضاد ہیں ایک دوسرے سے, لیکن وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کر آگے تک دونوں جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں, اور اس کے بعد لوگ ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کس کا اس وقت رول کیا ہے, یہ مسئلہ ہے. کون کیا رول ادا کر رہا ہے اور کون کہاں پہ کھڑا ہے, یہ ایشو ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, تو یہ بنیادی بات ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے صرف ہمیں ملنی چاہیے, ہم سب کے لیے بات کرتے ہیں. جوہری منظور صاحب, بلاول صاحب کا ساتھ یہ ایک ایمبیشس پروجیکٹ ہوگا کہ بلاول صاحب لاہور کی سیٹ سے لڑیں گے, اور اسپیشلی تب جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ استحکام اور نون لیگ کے درمیان بھی معاملات طے ہو گئے ہیں, قاف لیگ کے ساتھ بھی انہوں نے معاملات طے کر لیے ہیں, سندھ میں وہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کو بھی براہ راست منا چکے ہیں. وہ این اے 242 کا ایک بڑا مسئلہ تھا, وہ شہباز شریف صاحب سے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کی. اتنی ایک سیٹ پر پلاننگ ہو رہی ہے, تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ الیکشن میں کوئی ایسا ان کو ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ استحکام پارٹی بھی عملاً تو ٹوٹ گئی ہے, کیونکہ انہیں جتنی مطلوبہ سیٹس چاہیے تھی وہ نہیں ملی. مثلا میرے ڈسٹرکٹ میں جتنے لوگ گئے تھے ان میں سے صرف ایک بندے کو ایم پی اے کی ٹکٹ ملی ہے, تو باقی لوگ کدھر جائیں گے, کیا کریں گے؟ تو یا وہ تحریک استحکام میں رہیں گے تو الیکشن نہیں لڑیں گے, اور اگر الیکشن لڑنے ہیں انہوں نے تو وہ الیکشن لڑنے والے الیکشن چھوڑیں گے نہیں, تو پھر وہ تحریک استحکام کو چھوڑیں گے, یا الیکشن چھوڑیں گے یا تحریک استحکام کو چھوڑیں گے. تو اس وقت صورتحال کوئی آئیڈیل نہیں ہے ان کے لیے. اور وہاں پہ بھی جو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہے, ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں, تو اور لوگ آ رہے ہیں, اور لوگ آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سیریس کنٹینڈر ہے اس وقت کراچی کے اندر. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلی بار مشکلات پیش آئی ہیں کراچی میں ٹکٹ دینے کے اندر, جو ابھی تک پرابلم فیس کر رہے ہیں. مثلا ان کا ایم کیو ایم کا وسیم اختر ہے, وہ کدھر ہے, یہ کبھی آپ کو نظر آیا؟ وہ کہاں چلا گیا؟ مین آدمی ہے ان کا. مسائل ہیں ہر جگہ پہ. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اگر نون لیگ یہ کر رہی ہے تو ٹھیک ہے کریں, لیکن الیکشن کے بعد بھی 8 کے بعد 9 فروری بھی آنا ہے, تو اس وہاں پہ فیصلے ہونے ہیں کہ کون کدھر جائے گا کدھر نہیں جائے گا, اور زیادہ اہم فیصلے ہونے. 3 بڑی جماعتیں ہیں. چودھری منظور صاحب, لیکن کیونکہ دیکھیں سنجیدہ معاملہ ہے یہ, جو سنجیدہ معاملہ ہے, کیونکہ ایک انتخابات ہمیں واحد حل نظر آ رہا ہے اس وقت سارے کیوس کا, لیکن اگر ہم جا رہے ہیں ٹورڈز ہنگ پارلیمنٹ, جو کہ لگ رہا ہے واضح طور پر کہ یہی ہوگا, اب پھر آپ مطلب پھر آپ کیسے اس ملک کو وہ دے پائیں گے, وہ 5 سال کا مینڈیٹ, وہ جو ارادے ہیں, جو وعدے ہیں, وہ کیسے پورے ہوں گے if you have a hung parliament؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ کے ذریعے چیزوں کو, مسائل کو حل کرنے کا نہ صرف انہیں طریقہ آتا ہے. مثلا ذوالفقار علی بھٹو کے پاس, شہید کے پاس 2/3 اکثریت تھی نا, وہ کانسٹیٹیوشن پاس کر سکتے تھے.
میں اس حق میں تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشن پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نیگوسیشن کر کے سب کو آن بورڈ کر کے تو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ لے کر آئے۔ 2008 کے اندر پیپلز پارٹی کے پاس تو صرف 125 سیٹیں تھیں، سادہ میجورٹی بھی نہیں۔ آپ دیکھیں جتنے مائل سٹون اچیو ہو گئے، 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، آپ گنتے چلے جائیں۔ اب ایون جو قانون سازی ہوتی تھی وہ بھی یونانیمس ہوتی تھی، جو زاہد صاحب کہتے تھے کہ سب کو آن بورڈ لو، سب کو آن بورڈ لو، جس کے لیے کوئی حاضر جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی ضرورت تھی، تو وہاں پہ بھی وہ کہتے تھے نہیں کنسنسس لے کر آئے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلے۔ تو باقیوں کے اندر، نون کے اندر تو یہ حوصلہ ہی نہیں کہ اپنے گھر سے کوئی چیز باہر نکال دیں، نہ کوئی سیٹ نکال سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کب سے سندھ کے اندر دیکھیں نا، وہ کبھی ایک آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ آج تک خود CM نہیں بن سکتے، کیوں نہیں بن سکتے؟ پنجاب میں یہ نہیں بنتے، میاں شہباز شریف بنتا ہے یا اس کے بعد حمزہ آ گیا، یا گھر میں ابھی مریم کا سن رہے ہیں، تو ان میں حوصلہ ہی نہیں ہے کہ یہ باہر کسی کو اکوموڈیٹ کر سکیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ حوصلہ ہے سر کہ آپ کا لوگوں کو اکوموڈیٹ بھی کر سکیں اور دیکھ بھی چلا بھی سکیں۔ یہ تو نہیں چلا پائیں گے، اور دو بڑی پارٹیوں میں سے تین بڑی پارٹیوں میں سے کوئی دو پارٹیاں مل کر گورنمنٹ بنائیں گے۔ ہو سکتا ہے نون لیگ اور PTI مل کر بنا لیں، اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہمیں خوشی ہوگی اگر یہ دونوں پارٹیاں ملتی ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی؟ نہ نون لیگ اور PTI، نون لیگ اور PTI حکومت چلائے مل کے؟ اچھا سر، یہ ڈراؤنا خواب لگ رہا ہے مجھے، لیکن اگر آپ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا میچ بہتر نہیں ہے؟ نہیں، سیاست ممکنات کا کھیل سر منافقت کا کھیل تو نہیں ہے، ممکنات سے منافقت کب ہو گیا؟ یہ منافقت تو نہیں ہے، یہ تو ممکنات کا کھیل ہے۔ تو ہو سکتا ہے، میں نے تو آپ کے سامنے ایک آپشن رکھا ہے، آپ آگے دیکھیں اور پوچھیں PTI سے یا نون لیگ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اگر یہ آپشن بھی رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی، میں یہ کیوں؟ اچھا آپ یہ نہیں کہیں گے؟ ہم تو دیکھیں نا، ہم اچھا آپ بتا دیں کینڈیڈیٹس ہیں پنجاب میں چودھری صاحب، یہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہے آپ کے پنجاب میں؟ میں آپ کو بتاؤں، بڑی سادہ بات بتاؤں، 50 سیٹیں پلس مائنس ہم سندھ سے لے کر آئیں گے، کراچی آدھے سے زیادہ ہم اس بار جیتیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، کوئی ایشو نہیں۔ اور رہی اندرونی سندھ کی بات،